खुदावंद के कलाम में दौलतमंदी और भरपूर अहमियत है। मैं एक लिहाज से अपनी फितरी चीजें छोड़ दूंगा ताकि मैं कलाम की दौलत को पाऊं। मैं खुदा के कलाम की अहमियत को जानना चाहता हूं। इसमें खुदा के मौजिज़ात, खुदा की हजूरी, खुदा की शिफा और वो तमाम चीजें जिनकी मुझे जरूरत है मौजूद हैं। और कितने ही लोग हैं जो इसे छोड़कर किसी और चीज के पीछे भागते हैं। खुदा के कलाम की अहमियत को रद्द करके वो किसी और चीज के पीछे भागते हैं। जो कुछ कलाम में है वो उसे छोड़ देते हैं। अजीजों, इस पर मिलकर गौर करें। वो दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। खुदा का कलाम सच्चाई का मंबा है और आपको और मुझे इस बात का फैसला करना है कि खुदावंद का कलाम अहमियत रखता है। आए मेरे साथ मिलकर मरकज की अंजील के 4 बाब पर गौर करें। अब मुझे क्या करना है जब मैं फैसला करता हूं कि मुझे खुदावंद के अजीम कलाम को अहमियत देनी है? मुझे खुदा के कलाम को नोश करना है। गौर करें। देखिए, यहां पर एक असूल है और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले 4 बाब की 30वीं आयत पर गौर करें, जहां पर राई के दाने का जिक्र है। 30वीं आयत, 4 बाब, मरकज की अंजील। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस चीज से तशबीह दें और किस तमसील में इसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिंद है कि जब जमीन में बोया है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब इसे बो दिया गया तो आप इसे देखकर कह सकते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, ये कीमती नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। इसमें क्या है? देखिए, यीशु मसीह ने आपको एक बहुत बड़ा असूल दिया है कि खुदा का कलाम बहुत ताकतवर है। देखिए, एक कतरा कलाम के एक राई के दाने में जबरदस्त ताकत है। खुदा पर ईमान का एक राई का दाना पूरी दुनिया की शक्लो सूरत और उसकी बनावट को तब्दील कर देता है। आए मेरे साथ मिलकर गौर करें। खुदावंद पर ईमान का एक राई का दाना ताकत से भरपूर है। इस राई के दाने को हम छू सकते हैं, बोल सकते हैं और कसरत का फल ला सकते हैं खुदावंद के वसीले से। अगर आप खुदावंद पर राई के दाने जितना ईमान रखते हैं तो ये आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए अजीजों काफी है। ये आपको पूरी दुनिया में पुरअसर बनाने के लिए अजीजों काफी है। गौर करें। इसके वसीले आप दुनिया को तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा हमें यह तस्लीम करने की जरूरत है कि खुदावंद की एक झलक, इस पर ईमान और इसके कलाम की एक झलक हमें तब्दील कर देती है। अजीजों, अलमिया यह है कि हमारा ईमान राई के दाने से भी कम है। इस पर गौर करें। क्योंकि हम खुदावंद पर मुकम्मल ईमान नहीं रखते, हम ईमान के उस मुकाम को संभाल नहीं सकते और हमारा ये थोड़ा सा ईमान तब्दीली नहीं ला सकता। देखिए, ईमान का फुकदान निजाम जिंदगी को हरगिज तब्दील नहीं कर सकता। राई के दाने से कम की फिक्र ना करें। अजीजों, ये ताकत रखता है। गो कि ये अदना मालूम होता है, मगर अजीजों ये भरपूर है। ये इस दुनिया को बदलने, निजाम को बदलने और यूनिवर्स को बदलने की अजीजों अपने अंदर कुव्वत रखता है। आप गौर करें। अगर आप इसे पकड़ लें और इस पर कायम रहें, क्योंकि ये कहता है कि वो इसको इतना बढ़ाएगा कि हवा के परिंदे और हर चीज इसमें घोंसले बनाएगी। गौर करें। देखें, ये हर तरह से बाबरकत होगा। तो मुझे खुदावंद के कलाम की अहमियत को जानना होगा और मुझे इसमें मजबूत होना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी चीज को कितना गैर जरूरी या अदना समझते हैं। आप खुदावंद के कलाम की मौफूकल फितरत ताकत पर गौर करें। हमें खुदावंद के कलाम की ताकत की जरूरत है। अजीजों, हम इंसानी फितरत के खिलाफ हैं और हम जिस्मानी फितरत के खिलाफ हैं। अजीजों, हम इन चीजों के खिलाफ हैं। अगरचे ये सच है कि खुदावंद का कलाम खालिस है, मगर हमारी जिंदगी उलझनों से भरी पड़ी है। मैं आपको जमानत देता हूं कि राई के दाने में इस कदर ताकत है कि हम उलझनों पर गालिब आ सके। अगर हम में राई के दाने जितना ईमान है, अगर हम में इतनी ताकत है, अगर हमारे अंदर इतना ईमान है और आप उसमें काम कर रहे हैं, अगर आप में इतना सा भी ईमान मौजूद है जो राई के दाने के बराबर हो, गौर करें, तो आप उसे अपनी जिंदगी पर लागू करें। आप देखेंगे खुदावंद की तरफ से कामयाबियों का आगाज होगा। जब आप इसे हासिल करेंगे तो ये आगाज तब्दीली लाएगा।
دیکھیں اب آپ کو تمام شکوک و شبہات دور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو ترتیب دینے کے لیے اس میں کافی طاقت ہے. 26ویں آیت پر غور کریں. اس نے کہا کہ خداوند کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے کہ وہ اس کے بارے میں نہ جانے. آپ غور کریں، اس نے بیج کو زمین کے اندر بو دیا. بیج بونا ایمان کا پیمانہ ہے، اور یہ اقرار ہے کہ بیج میں زندگی ہے. اور جب آپ اس بیج کو زمین میں بوئیں گے تو عزیزو یہ آپ کے لیے زندگی بخش ہوگا. اب آپ کو اور مجھے عزیزو ایک ہی پیمانے کی ضرورت ہے. آپ کے ایمان کی پہلی منزل وہ اہمیت ہے جو آپ خداوند کے کلام کو دیں گے. اس رائی کے دانے کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت. اور دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے عزیزو، آپ کو کلام کو سمجھنا ہے. غور کریں، آپ کو کلام پر قائم ہونا اور اسے قبول کرنا ہے، اور پھر اصول کے مطابق اسے وقت دینا ہے تاکہ آپ بدل سکیں. لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے جب وہ اسے زمین میں بوتا ہے تو یہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا. وہ فقط ایمان کے وسیلہ سے جانتا ہے کہ یہ کافی ہے. وہ جانتا ہے کہ خداوند کا کلام جھوٹ نہیں بولتا، اپنا فیصلہ نہیں بدلتا. ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے سخت زمین میں ہرگز نہیں بوؤں گا. آپ غور کریں، میں اسے پتھریلی زمین میں بھی بو نہیں سکتا، جس کا مطلب ہے کہ میرے گناہوں اور میرے مسائل میں، کیونکہ یہ اس کے عزیزو اثر کو کم کر دیں گے. اسی لیے ہمیں یہ بیج صحیح زمین میں بونا ہے اور اپنے دل کو درست کرنا ہے. لہٰذا عزیزو ہمیں سننے کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ خدا کے کلام کے ذریعے پاک صاف ہوں. دیکھیں، ہمارا گناہ اور سخت دلی ہرگز فائدہ مند نہ ہوگی، کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر شیطان آپ سے آپ کی برکات کو چھین لے جائے. آپ کو لڑنا پڑے گا. میں اچھی زمین چاہتا ہوں. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کلام بڑھے گا اور یہ کثرت کا پھل لائے گا. سنیں یہ کیسے کام کرتا ہے. آپ کو اپنی زندگی میں معجزوں کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی زندگی میں شفا کی ضرورت ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس خداوند کا کلام لے کر آتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بدولت شفا کیوں نہیں پا رہے. آپ کلام سنتے ہیں مگر کلام آپ کے اندر صلاحیت نہیں کرتا. آپ نے کلام کو موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھا سکے اور آپ کو افزائش دے سکے. اچانک آپ کو معلوم ہو کہ خداوند کا کلام آپ کے اندر کام کر رہا ہے اور آپ اس کلام پر قائم بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خداوند کے کلام کو موقع دیا کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر افزائش پا سکے. دیکھیں، یہ خداوند کے وقت میں نہیں ہے کہ جب خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے. دیکھیں، یہ بیج کی تاثیر ہے. یہ خداوند کے کلام کی تاثیر ہے جو آپ کے اندر پھل لائے گی. آپ کو اس میں قائم رہنا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے قبول کریں اور خداوند کے وقت کے مطابق چلتے رہیں. قائم رہنا ایک نظم و ضبط ہے. ہم ایمانداروں کا ایک صبر ہے. ہم سب کچھ چاہتے ہیں. ہم سب کچھ مائکرو ویو میں گرم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سست ہے، بہت آہستہ چل رہا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم صرف چٹکی بجائیں اور سب کچھ ہو جائے، سب کچھ گرم ہو اور مزیدار ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب میں صبر کی بہت کمی ہے. خداوند رحم کرے، مجھے یسوع کے نام پر صبر سیکھنا ہے. لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں فیصلہ کروں. دیکھیں، خداوند کا کلام ہمیں تبدیل کر سکتا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے کلام کو کام کرنے دیں. میرے ساتھ مل کر یعقوب پہلے باب پر غور فرمائیں. یسوع کے ساتھ بے صبری کا رویہ نہ رکھیں. آپ کو اس کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے جو کہ پھل لائے. اور دیکھیں، اس لیے وہ کسان کی مثال دیتا ہے، کیونکہ یہ عملی زندگی پر مبنی ہے. اسے آپ کے ذریعے کام کرنا ہے. ایمان جاری ہونے تک اسے کام کرنے دیں. خدا کا کلام آپ کو قائم کرے گا. خدا کے کلام کو کام کرنے دیں. عزیزو، ہماری جلد بازی ہمیں لے ڈوبتی ہے. ہمیشہ کی زندگی اور ابدیت کا کلام یہی ہے، مگر آپ کو اسے حاصل کرنا ہوگا تاکہ یہ آپ کی پرورش کرے. سنیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا. خداوند کا کلام یہ کہتا ہے تو میں جانتا ہوں. دیکھیں، یہ آپ اور آپ کی صورت حال کے مطابق بات ہے. آپ اس بات پر غور کریں.
جب مجھے اچانک معلوم ہو جائے کہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان بڑھ گیا ہے جو خدا کے کلام سے ہے۔ مرکز کی انجیل میں خداوند فرماتا ہے جیسے ہی یہ آپ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصل کی کٹائی کا وقت، میرے ساتھ مل کر غور کریں، اور بھرپور زندگی کا وقت، کثرت سے استعمال کرنے کا وقت جب آپ خداوند کے کلام میں بڑھتے ہیں۔ جب آپ خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو یہ آپ میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کا کلام آپ کو مضبوط بناتا ہے اور آپ اسے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کلام پر آپ کا ایمان زندگی بخش بن جاتا ہے اور آپ اسے بار بار بولتے ہیں کیونکہ اس کلام نے آپ کے اندر زندہ ایمان پیدا کر دیا ہے۔ اور میرے پیارے عزیزو، آپ اسے برقرار رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ عزیزو، آپ کو خداوند کے کلام میں افزائش کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بار کرنے سے نہیں بلکہ یہ بارہا بار کرنا ہوگا، اور آپ کو خداوند کے کلام کو بولنا ہوگا، بولنا ہوگا، بولنا ہوگا، بولنا ہوگا۔ یعقوب کا پہلا باب۔ سب سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام پر قائم رہیں گے۔ کچھ لوگ بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھل لانا بہت ضروری ہے، اور صبر و استقامت بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کلسیوں پہلے باب میں مرقوم ہے، خدا کی قوت میں قوی ہوتے جاؤ تاکہ صبر اور تحمل کر سکو، پھر آپ خدا کی کامل مرضی کو تلاش کر سکیں گے۔ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سب کچھ حاصل کر سکیں، لہٰذا اگر آپ میں صبر نہیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خداوند سے کلام مانگیں تاکہ آپ کے اندر صبر پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ ایک گہری لمبی سانس لیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ لمبی گہری سانس۔ 5ویں آیت پر غور فرمائیں۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے جو کہ بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے۔ خداوند آپ کے خلاف نہیں بلکہ خداوند آپ پر مہربان ہے۔ ہاں وہ ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ مگر وہ ہے۔ یہ صرف آپ کا فخر اور آپ کا برا رویہ ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے اکثر کہتے ہیں کہ خدا میری دعا نہیں سنتا اور خداوند مجھ سے بہت دور ہے۔ عزیزو، غور کریں، خدا آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا۔ غور کریں، اس کی ذات اقدس ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ دیکھیں، اس کے خیالات ہمارے خیالات نہیں ہو سکتے، اس کی سوچیں عزیزو عمیق ہیں۔ خداوند کا کلام سچائی کا خلاصہ ہے، اور خداوند کا کلام کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم میں سے کسی کو حکمت چاہیے تو خداوند سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو زرخیز بنائیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام ہمارے حالات سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری بے ایمانی خداوند یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ رومیو کے مطابق ہم سب کو کلام سننے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایمان کا ایک پیمانہ دیا گیا ہے۔ آپ کو خداوند کی طرف سے اتنا ایمان دیا گیا ہے تاکہ آپ خداوند کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ اب آپ کے پاس ایمان کی پیمائش موجود ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اسے درگزر کریں یا چاہیں تو اسے اپنا لیں، لیکن بات بالکل واضح ہے، آپ کے پاس بنیادی پیمائش موجود ہے جس کے ذریعے آپ خداوند کے عظیم کلام میں افزونی اور افزائش پا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر حصے سے خداوند کا پختہ ایمان نظر آنا چاہیے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ خداوند کا عظیم کلام فرماتا ہے، مگر ایمان سے مانگیں اور کچھ شک نہ کریں۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ عزیزو، یہاں پر ایمان میں ڈگمگانے کی بات ہو رہی ہے، مل کر غور کریں۔ دیکھیں، ایسا شخص سمندر کی معجزن لہروں کی مانند ہے۔ آپ کو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خداوند میں چلتے رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو لوٹ کر واپس جانا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ مگر خداوند کے کلام کا ایک اصول ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو اس مقام پر لے کر آتا ہے جہاں پر آپ خداوند کی باتوں پر یقین رکھیں اور فقط آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔
اس کا مطلب مجھے خداوند کی باتوں پر غور کرنا ہے، مجھے خداوند کے کلام پر غور کرنا ہے اور اسے دل سے قبول کرنا ہے۔ یعقوب کے خط میں اس نے کہا ہے دوغلی ذہنیت کا مالک تمام کاموں میں غیر مستحکم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو مستحکم کریں۔ اے ایمانداروں، ہم مختلف نہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس وہ ہے جو کہ دنیا کے پاس نہیں، اور وہ دنیا سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ آپ ذرا اس بات پر اپنا دھیان لگائیں۔ آپ چرچ میں جائیں اور خداوند کا عظیم کلام سنیں، اور سنا ہوا کلام عزیزو آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ آپ کے اندر صلاحیت اور کاملیت کو پیدا کرتا ہے۔ اس کلام کی بدولت آپ بچ جاتے ہیں۔ کلام میں موجود تمام نعمتیں خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، اور جب کبھی ایمان کی بات آتی ہے تو کلیسیا لوگوں سے بلند ترین مقام پر ہے۔ کلیسیا کو سر ہونا چاہیے نہ کہ دم، کلیسیا کو اوپر ہونا چاہیے نہ کہ نیچے، کیونکہ خداوند کا کلام یہی بتاتا ہے۔ کلیسیا میں شکایتیں نہیں بلکہ جد و جہد اور آزمائش ہوتی ہے، اور کلیسیا میں مخالفت بھی پائی جاتی ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ایسے ہی ہے۔ مگر دیکھیں، خداوند کا عظیم کلام آپ کے پاس بھی ہے، اور وہی کلام میرے پاس بھی ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، دیکھیں، اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریں، آپ کو عزیزو یہاں پر ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ افسیوں کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ خداوند کا ایک مقصد ہے آپ کو پاک کرنا، آپ کو بے عیب گود لینا اور آپ کو مقدسوں میں شامل کرنا۔ خداوند نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جو کہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز فساد سے تعلق رکھتی ہے، مگر آسمانی مقاموں میں اس نے آپ کو برکتوں سے نوازا ہے، اور یہ برکات عزیزو آپ کو مکمل طور پر تبدیل کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ کافی ہے آپ کو عزیزو پاک صاف کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اسے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے، اور پھر اس نے ہر اس چیز کو تیار کیا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور وہ ان چیزوں کو مسلسل ہماری طرف بھیجتا ہے۔ اور عزیزو، اس میں کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوتی، ایک بھی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، خدا مسلسل روشنی اور زندگی کا مستحکم نام ہے، اور وہ اسے یسوع مسیح کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ مسلسل بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یسوع مسیح یکساں خدا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ کلیسیا کو فراہم کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں مہیا ہوتا ہے۔ اس بات پر غور کریں، جب ہم اس کے کلام کو کھولتے اور پڑھتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں، یہ سب وہی ہے جو خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ وہی ہے جو خداوند کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر ملتا ہے۔ اس الہی اصول سے خداوند نے ہمیں آشنا کر دیا ہے، اور اسی لیے اسے نوروں کا باپ کہا گیا ہے۔ غور کریں، کلام میں موجود ہر ایک چیز میں خداوند کا مکاشفہ موجود ہے، اور یہ مکاشفہ کلام کے ذریعے سے آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ کلام حق کے ہر حوالے میں کلام کا ہر ایک کام عزیزو آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ پر الہی دروازے عزیزو کھلتے ہیں تو خداوند کا عظیم جلال آپ کے اوپر آتا ہے۔ یہ جلال اور یہ ایمان کو ایک اصول کے طور پر چھوتا ہے اور آپ کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ مستقل ہے اور اس کا جلال ابد تک ہے، مگر ہم ایماندار اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں کلام کے حوالے سے کم علمی کی بدولت، اور ہم اس میں چلنے کے بجائے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا ہر وعدہ ہاں کے ساتھ ہے، اور یہ تمام وعدے ہم میں ظاہر ہونے چاہیے، اور اس کی الہی فطرت ہمیں ہر چیز سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس کا ہر وعدہ سچائی پر مبنی ہے اور آپ کے لیے ہاں کے طور پر ہے۔ اب ایک آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب۔ عزیزو، ہم یہاں پر خداوند کی شفا بخش طاقت کا اصول دیکھتے ہیں۔ اب اس میں وقت لگتا ہے، بس تھوڑا سا وقت۔ عزیزو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان بڑھانا ہے، اسی لیے آپ کو شفا کی
تعلیم چاہیے، اور ہم لوگوں کو قائم بھی رہنا ہے، دیکھیں کس میں؟ ایمان میں قائم، کیونکہ انہیں اپنی تکلیفوں اور اپنے گناہوں اور شکوک و شبہات کا سامنا بھی کرنا ہے، اور وہ دیکھیں لا علمی کا شکار بھی ہیں، اور دیکھیں انہی چیزوں نے ان کی زندگی پر قبضہ کیا ہے۔ مگر ہمیں کرنتھیوں کے 10ویں باب میں اس کا حل ملتا ہے، اور لکھا ہے اس سارے کوڑے کو نکال دو۔ مگر خداوند کی حضوری اور خداوند کا کلام اس کوڑے کو آپ کی زندگی میں سے نکال سکتا ہے۔ اپنے خیالات کو خداوند کی حضوری میں لے کر آؤ، ان کا خداوند کے تابع ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی کچھ ہمیں عزیزو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، خداوند کا مسا اور خداوند کی آگ تمام کوڑے کو بھسم کر دیتا ہے اور آپ کو خداوند کے لائق بنا دیتا ہے، اور پھر مجھے وہ سب ملتا ہے جس کا میں حقدار ہوں۔ غور کریں، جب فرما برداری کا رویہ میرے دل میں عزیزو قائم ہو جاتا ہے، تب وہ بند دروازہ عزیزو آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ دیکھیں خداوند نافرمانیوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سے پڑھوں۔ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب۔ مجھے کلام کے مکاشفات سے محبت ہے اور مجھے یہ بے حد پسند ہے، آئے مل کر غور کریں۔ یہاں پر الہی اصولوں کا بیان ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ 10واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر نہیں لڑتے، اس لیے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خداوند کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے والے ہیں۔ غور کریں، ہر وہ چیز جو آپ کو کچھ بتا رہی ہے، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے خلاف ہے، عزیزو وہ بغاوت کے طور پر ہے، اور چنانچہ خداوند کا کلام فرماتا ہے ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خداوند کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہم اسے ڈھا دیتے ہیں۔ ہر منفی خیال جو خداوند کے کلام کے خلاف ہے، عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بے معنی ہے، یہ اپنے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ منفی خیال کوشش کرتا ہے مگر اصل میں وہ خیال جھوٹا ہے، اور لہٰذا جو اس جھوٹ کا وزن اٹھائے گا وہ اکھاڑ پھینکا جائے گا، کیونکہ ایک ہی چیز ہے جو کہ انمول ہے، اور عزیزو وہ ہے خداوند کا زندہ اور مؤثر کلام۔ دیکھیں ہم ہر ایک چیز ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے یسوع مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ عزیزو خیالات کی تابع فرمانی ہونا ضروری ہے۔ عزیزو اب آپ کا ذہن خداوند کے ساتھ جڑا ہے، اسی لیے اب اسے مخالفت سے پاک ہونا چاہیے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں خداوند کی فرما برداری کروں گا۔ بغاوت کی روح ایک جھوٹی روح ہے اور میں اسے زندگی سے نکال دوں گا، اور جو کچھ مجھے روکنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ہٹا دوں گا۔ خداوند سے خفا نہ ہو، اس کے کلام پر عمل کریں، اس بغاوت کی روح کے ساتھ جنگ کریں جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے خلاف جنگ کرنی ہوگی کیونکہ آپ لوگ کلام کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کے خلاف عزیزو بغاوت ہے، آپ کو اسے روکنا پڑے گا۔ عزیزو اس پر غور کریں۔ عزیزو یعقوب کے 5ویں باب کی 13ویں آیت پر غور کریں۔ اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ عزیزو غور کریں، اور اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، وہ خداوند کے نام سے تم کو تیل مل کر تم پر دعا کرے۔ خداوند کے کلام میں ہر چیز کا عزیزو مکمل انکشاف ہے، اور آپ دیکھیں خداوند کا کلام عزیزو لا تبدیل ہے اور اٹل کلام ہے۔ یسوع اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہے جو کہ اسے اس کے باپ نے دیا ہے۔ دیکھیں وہ اپنے باپ کے داہنے ہاتھ پر اپنے پورے جلال کے ساتھ عزیزو بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزو سارا جلال اس سے منسوب ہے، اور لکھا ہے گردش کے سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑتا، اور ہر روحانی نعمت اس کی ذات سے نکلتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، یہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ دیکھیں کوڑی یسوع مسیح کے پاس آتے تھے صرف شفا کے لیے، اور وہ اپنے کلام کے مطابق ان کو شفا بخشتا تھا۔ وہ آپ کو بھی اپنے کلام کے مطابق شفا دے گا، آپ ایمان رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں شفا دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، یہ ایمان کی دعا ہے عزیزو، یہ ایمان کی دعا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ خود کہہ رہا ہے، پس میں اسے حاصل کر لوں گا
تاکہ ایمان کی فصل کو پیدا کر سکوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ خداوند کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کوئی گردش نہیں، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ مجھے خداوند پر شک نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے خداوند پر ایمان رکھنا ہے۔ مجھے خداوند کے برخلاف نہیں بولنا ہے، بلکہ مجھے خداوند پر ایمان رکھنا ہے۔ مجھے اس کے بڑے کاموں پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایماندار کے لیے تعمیراتی عوامل ہیں۔ عزیزو، یہ حقائق ہمیں خداوند کی شاگردیت میں لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کلام نہ سنایا جائے اور بشارت نہ دی جائے تو لوگ کبھی بھی ایمان حاصل نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی حالات کا سامنا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جذبات کو ابھارنے اور کلام کو متحرک کرنے کے لیے عزیزو ہمیں کلام کی ضرورت ہے۔ ہم دن کے کسی ایک وقت میں کلام کو پڑھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، کلام کی قدرت لازوال ہے۔ اس کو اچھے انداز سے اہمیت دیں، یہ آپ کی روح کی بھوک کو مٹائے گا، اور اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے عزیزو ہر ایک چیز کو چھوڑ دیں۔ عزیزو، آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، کیونکہ خداوند کا کلام لازوال اور لا تبدیل ہے، اور بند اور گودے گودے کو جدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، اس کے تمام قلعوں کو ڈھا دو۔ بغاوت شیطان کی طرف سے ہے، وہ اپنے معیار پر کام کرتا ہے، اور بغاوت کا معیار شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ناراضگی اور مایوسی کو عزیزو ابھارتا ہے۔ اس نے یہ قصد کیا ہے کہ وہ آپ کو شک میں ڈالتا ہے۔ اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ عزیزو، آپ خداوند کے کلام کو سنیں اور اسے لائق طور پر اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ دشمن تو مسلسل یہ کرتا ہی رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو خدا کا کلام چاہیے۔ اس وقت یسوع نے شیطان سے کہا، بہت ہو گیا، اب تو نکل جا۔ اس نے شیطان کو آواز دی، اس لیے نہیں کہ وہ اسے ایمان سکھائے، بلکہ وہ اسے اس میں سے نکال دے۔ دیکھیں، یہ ایک اصول ہے۔ وہ سب چیزوں میں سے گزرا، مگر اس نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے اسی اصول کی شدید ضرورت ہے۔ ایمان کی سپر لگا کر عزیزو، آپ سب لوگ خود کو خداوند کے سپورٹ کریں، کیونکہ خداوند کہتا ہے، میں لا تبدیل خدا ہوں۔ اپنے غلط خیالات کی عزیزو مزاحمت کریں، ہر بری سوچ کی مذمت کریں، اور صرف یہی کرتے رہیں، اور عزیزو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ اور جب ایک بار یہ غائب ہو جائے گا تو عزیزو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسے ابھی شروع کریں، ابھی۔ اب میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بڑھائیں۔ خداوند ہمیشہ تیار ہے کہ آپ کو بادشاہی بخشے۔ خداوند قوموں کو بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، اور اگر وہ قوم کو بدل سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی بدل سکتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، میں خداوند کے کلام کو قبول کروں گا۔ میں ایک جنگجو ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ اب میں خدا کا ایک حقیقی اور پر اثر برتن ہوں۔ میں خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگ کروں گا۔ کہیں میں بغاوت کی جھوٹی روح کو پامال کروں گا، تاکہ میں خداوند کے کلام کے تمام وعدوں کو حاصل کر سکوں۔ وہ تمام وعدے جو خداوند کے کلام میں لکھے گئے ہیں، ان کا میں دل سے اعتبار کرتا ہوں۔ میری فتح، میرا امن، میری ابدی زندگی، سب کچھ خداوند کے کلام سے ہے۔ میں اپنی ابدی دوڑوں گا۔ اور عزیزو، یہ فیصلہ نظم و ضبط کا فیصلہ ہے۔ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹریز میں ہمارا مقصد آپ کی زندگی کو یکسر بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس خدمت کا پیغام وہ کلام ہے جو ہم آپ کے لیے ہر ہفتے لاتے ہیں۔ خدا کی خواہش ہے کہ آپ کو ایک ایسے منصوبے اور مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے تو JCTV پر رابطہ کریں۔ آپ freshfires@standinginthe-word.org پر رابطہ کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے پاس آپ کی زندگی، تقدیر اور اس کی بلاہٹ کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اگلے ہفتے اسی روز، اسی وقت، اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت دے۔